दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज मैं जामिया नगर दिल्ली में इस्लामिक फिक एकेडमी के ऑफिस में मैं यहाँ पे बात करने के लिए आया हूँ। और मेरे साथ आज बहुत ही ख़ास मेहमान हैं, खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब। आप सब लोग इनको जानते हैं। ये भारत के, हिंदुस्तान के बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हैं। इनके मज़ामीन आप उर्दू के अखबारों में पढ़ते हैं। इनकलाब में मैं पढ़ता हूँ हर जुमे को। इनका मजमून जो इस्लामियात के ऊपर और मुस्लिम के जो मिली और जो मजहबी मसाइल होते हैं उन पर इनका मजमून आता रहता है। इन्होंने बहुत सारी किताबें फ़िक़्ह, जिसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, इसके हवाले से भी लिखी है। बहुत सारे लोग पीएचडी इनकी मदद से किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, जो कि 1972-73 में जिसकी तश्कील दी गई थी, जो ये क्लेम करता है कि मुसलमानों का सबसे बड़ा मिली और मजहबी इदारा है, जो मुसलमानों की तशख़्ख़ुस को बचाने के लिए काम करता है, मुसलमानों के जो आईनी कानून है, जो पर्सनल लॉज हैं, उसको बचाने के लिए काम करता है। और भारत में तामीरी काम भी करता है, जो कंस्ट्रक्टिव जो काम होते हैं उनको भी करते हैं। तो आज सर से मैंने गुजारिश की मौलाना साहब से कि आप जरा बात कीजिए पर्सनल लॉ से जुड़ी हुई बातों पे, क्योंकि पर्सनल लॉज को लेके बहुत सारी गलतफहमी है, बहुत सारी गलतफहमी है। मैंने जेएनयू से पर्सनल लॉ पे ही पीएचडी की है, हिस्ट्री सेंटर में 2018 में। और मैं किसी से पर्सनल लॉ पे बात करता हूं तो मैं चुप हो जाता हूं, क्योंकि लोगों को लगता है कि उन्हीं के पास मवाद ज्यादा है। और इस तरह के तासुर फैलाए जा रहे हैं कि जैसे जो बिरादर वतन है, जो हिंदू लोग हैं, वो आईन यानी दस्तूर से गाइड होते हैं, और जो मुसलमान जो होते हैं वो कुछ शरिया लॉ से गाइड होते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। तो आज मैं मौलाना से बहुत सारे सवालात करूंगा और इसका मकसद ये भी है इस तरह की गुफ्तगू का ये कि आप डायरेक्ट मौलाना से, खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से सारी बातें आप खुद जान लीजिए। और यूनिवर्सिटी में मेरे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो पीएचडी कर रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ पे, जेंडर के इश्यूज पे। आप भी डायरेक्ट मौलाना साहब की बातें सुन के उससे इस्तेफादा कर सकते हैं, आप खुद जान सकते हैं कि हकीकत क्या है। सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे बहुत खुशी है कि आपके इस चैनल के ज़रिए मेरी बात दूर दूर तक और बहुत से भाइयों और बहनों तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं अभी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। वली रहमानी साहब के इंतकाल के बाद उन्होंने ये इस जिम्मेदारी को संभाल ली है। इसके अलावा ये जनरल सेक्रेटरी इस्लामिक फिक्ह एकेडमी के भी हैं, जो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। रहमानी साहब का ताल्लुक जो है दरभंगा, बिहार से है। मैं भी बिहार से हूँ। और सर ने अपनी पढ़ाई जो है जामिया रहमानिया मुंगेर से की है। उसके बाद ये दारुल उलूम देवबंद से उन्होंने बाकी जो हायर एजुकेशन है उसको कंप्लीट की। और जूरिस्प्रूडेंस के बहुत बड़े जानकार माने जाते हैं। और ये बहुत लंबे वक्त से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। और बहुत लोग ये कहते हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब हैं। तो सर, आपको एक विरासत भी मिली है। मुजाहिदुल इस्लाम कासमी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट थे, आप उनके रिश्ते में आपके वो आते हैं, नेफ्यू आप उनके हैं। तो सबसे पहला सवाल आपका यही है, बस एकदम बहुत ही आसान लफ्जों में, कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 1972-73 में कायम हुआ। और मैंने रिसर्च किया और पाया कि आपकी पैदाइश 1956 की बताई जाती है, 56 की। तो अगर देखें तो 56 6 साल उधर और 12 साल उधर, मतलब 18-19 साल की उम्र में जब आप थे, 18-19 साल की उम्र में, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तश्कील दे दी गई। तो आपका एसोसिएशन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कैसे शुरू हुआ, और पहली बार आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम कैसे जाना, और क्यों इस तंजीम के साथ जुड़ने की आपकी ख्वाहिश पैदा हुई? जरा इसको जरा तफसील से बताइए। पहली बात तो यह है कि बोर्ड में जितने काम होते हैं इज्तिमाई तौर पर होते हैं, टीम वर्क के तौर पर होते हैं। तो मैं बोर्ड का ब्रेन और दिमाग नहीं हूँ, सारे लोग मिलकर उसका दिमाग बनते हैं, उसके हाथ पांव बनते हैं। और मैं तो एक बहुत अदना सा खादिम हूँ, क्योंकि जो हमारे बुज़ुर्ग थे, जो ज़्यादा बासलाहियत लोग थे, वो दुनिया से चले गए।
اور مجھے ان کی تربیت میں رہنے کا موقع ملا تھا، تو اب جو حضرات ہیں انہوں نے مجھ کو یہ ذمہ داری سپرد کی ہے، سونپی ہے۔ میں جب جو زمانہ بورڈ کے قیام کا ہے 1972 میں مسلم پرسنل لاء کنونشن بمبئی میں ہوا، جس میں بورڈ کے قیام کی تجویز منظور ہوئی، اور 1973 میں حیدرآباد کے اجلاس میں باضابطہ بورڈ کی تشکیل ہوئی۔ تو اس وقت میں پڑھ رہا تھا جامعہ رحمانی منگیر میں، اور حضرت مولانا سید منت اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ جو بورڈ کے پہلے جنرل سیکریٹری ہیں، بانیوں میں ہیں، وہی اس مدرسے کے بھی ذمہ دار تھے۔ تو اس وقت ہم لوگ پڑھتے تھے، لیکن ان کی صحبت میں چونکہ رہنے کا موقع ملا اور میں ان سے بہت قریب بھی تھا، تو اس وقت سے بورڈ کے مزاج کو، بورڈ کے مشن کو، بورڈ کے طریقہ کار کو ہم نے سب سے پہلے ان کے ذریعے سمجھا، اور اسی وقت سے اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ تو آپ کب سے اس میں جڑ گئے؟ مطلب کچھ میں کانپور کا جب اجلاس ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کچھ 1985-86 میں ہوا تھا، 85-86 میں، اس میں مجھ کو باضابطہ بورڈ کا ممبر بنایا گیا۔ لیکن اس سے پہلے مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھے اسپیشل انوائٹی کی حیثیت سے اس سے کافی پہلے سے بلایا کرتے تھے، کیونکہ 1977 میں 1977 میں رانچی میں مسلم پرسنل لاء بورڈ کا اجلاس ہوا تھا، ایمرجنسی کے فوراً بعد۔ تو وہ پہلا اجلاس تھا جس میں مجھے شریک ہونے کا موقع ملا، اور اس وقت میں پھلواری شریف پٹنہ میں افتاء کی اور قضاء کی تربیت حاصل کر رہا تھا، امارت شریعہ میں مولانا مجاہد اسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں تھا۔ تو اس وقت یہ پہلا اجلاس تھا جس میں میں شریک ہوا، اور اس کے بعد سے ہمیشہ مولانا منت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسپیشل انوائٹی کی حیثیت سے مجھے مدعو خصوصی کی حیثیت سے بلایا کرتے تھے، اور تقریباً ہر اجلاس میں شریک ہوتا تھا۔ لیکن جیسا کہ میں نے بتایا 85-86 میں مجھے باضابطہ کانپور کے اجلاس میں ممبر بنایا گیا۔ اچھا سر، ایک اور چیز بتائیے، بورڈ کی تشکیل کے بارے میں میں نے جو محدود جو میرا ریسرچ ہے، میں نے پایا کہ اس میں امارت شریعہ کا رول ہے، کیونکہ یہ شاید پہلی میٹنگ جو ہے وہ پٹنہ میں جو انجمن اسلامیہ میں وہاں پہ ہوئی، اور اس کے بعد یہ طے پایا گیا کہ نہیں، ایک بورڈ کی اس طرح کی ضرورت ہے۔ تو بہت سارے جو ریسرچر ہیں ان کو صحیح جانکاری نہیں مل پاتی، تو کیا آپ بتائیں گے کہ بورڈ کیسے بنا، کون کون لوگ اس میں آگے تھے، کن کا ارادہ، مطلب کن کا دماغ تھا بورڈ کو لانے میں؟ جی دیکھیے، اصل میں 1970 سے 1972 کے درمیان ایک مسئلہ اٹھا رہا ایڈاپشن کا۔ ایڈاپشن کا قانون پہلے سے موجود تھا، لیکن مسلمان اس سے مستثنیٰ تھے۔ وہ اندرا گاندھی جی کا زمانہ تھا، تو انہوں نے اس میں مسلمانوں کو شریک کرنے کے لیے، شامل کرنے کے لیے ایک بل مرتب کیا، اور اس کو پھر بعد میں سلیکٹ کمیٹی کے بھی حوالے کیا گیا۔ تو اس کے خلاف سب سے پہلے آواز اٹھائی امارت شریعہ نے، اور آواز تو تمام تنظیموں نے اٹھائی، لیکن امارت شریعہ کی خصوصیت یہ تھی کہ اس نے پٹنہ میں ایک اجلاس طلب کیا، جس میں جو دو بڑی ملی تنظیمیں تھیں، جمعیت علماء ہند، اس کے اس وقت صدر ہوتے تھے مفتی عتیق الرحمن عثمانی، اور جماعت اسلامی ہند جس کے امیر ہوتے تھے مولانا ابواللیث اصلاحی، ان دونوں کو اس میں مدعو کیا، اور خود امارت شریعہ اس کی داعی تھی۔ تو یہ پہلی اجتماعی کوشش تھی کہ ہم مل جل کر مشترکہ طور پر مسلم پرسنل لاء کی حفاظت کا کام کریں، اور مسلم پرسنل لاء کانفرنس کے عنوان سے ہی امارت شریعہ نے وہ اجلاس بلایا تھا۔ پھر یہ بات ہوئی کہ دارالعلوم دیوبند کے واسطے سے اس کو آگے بڑھایا جائے، تو دارالعلوم دیوبند میں قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اس کے ریئیکٹر تھے، ان سے مولانا منت اللہ صاحب نے بات کی، اور دارالعلوم دیوبند میں ایک میٹنگ بنائی گئی جس میں ہر مسلک کے، مکتبہ فکر کے،
یہاں تک کہ جو ماڈریٹ مسلمان سمجھے جاتے ہیں وہ ان سب کے نمائندے اس میں بنائے گئے. یہ آواز زیادہ اٹھ رہی تھی بمبئی سے. جی جی، کیونکہ وہاں پر بھی بہت سارے قانون آ رہے تھے. آ رہے تھے اور مہاراشٹرا اسمبلی میں بھی کئی قوانین آئے تھے. تو یہ بات طے پائی کہ ایک مسلم پرسنل لا کنونشن ہونا چاہیے اور بمبئی میں ہونا چاہیے. تو وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1972 میں دسمبر کے آخری جی ہاں اس میں یہ پروگرام یہ ہوا اور اس میں بورڈ کی باضابطہ تشکیل کی تجویز منظور ہوئی، قرارداد پاس ہوئی. اور اگلے سال 1973 میں حیدرآباد میں باضابطہ گویا بورڈ کی تشکیل کی گئی. اچھا سر، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سنی دیوبندی لوگوں کا ہی غلبہ ہے اس بورڈ میں، یہ کیسے آل انڈیا ریپرزینٹیٹیو ہو گئی یہ بورڈ؟ نہیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں. دیکھیے ابھی کانپور میں آپ پریسیڈنٹ کو بھی دیکھ لیجیے. جیسے میں بتا رہا ہوں، دیکھیے جب پہلی بار بورڈ بنا تو قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نام پیش کیا صدارت کے لیے مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری کا. مفتی برہان الحق صاحب بریلوی حلقے کے بہت بڑے عالم تھے اور مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی جو اس مکتبہ فکر کے گویا فاؤنڈر تھے، ان کے براہ راست شاگرد تھے اور ان کے مرید تھے. اور مفتی برہان الحق صاحب نے نام پیش کیا قاری محمد طیب صاحب کا، اور پھر سب لوگ قاری طیب صاحب کے نام پر متفق ہو گئے. تو اگر ایک مسلک کا بورڈ ہوتا تو کیسے نام پیش کرتے تھے قاری طیب صاحب ان کا، مفتی برہان الحق صاحب؟ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں. لوگ جو کہتے ہیں، میں بھی انہیں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے. البتہ دیکھیے ایک بات، کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بورڈ کے جتنے پریسیڈنٹ ہیں، جتنے بھی صدر ہیں، آپ دیکھ لیجیے طیب صاحب کو دیکھ لیجیے، منت اللہ رحمانی صاحب کو دیکھ لیجیے، مجاہد الاسلام کو دیکھ لیجیے، علی میاں ندوی کو دیکھ لیجیے، رابع صاحب کو دیکھ لیجیے. تو یہ جو پورا سلسلہ چل رہا ہے، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ انگلی پہ گن کے کہہ سکتے ہیں کہ دیوبند، ندوہ اور انہی لوگوں کا زیادہ یہ ہے، مطلب اس میں دخل اندازی ہے. تو ہم دوسرے مسلک کے لوگ ہیں تو ہم کیوں دل سے کام کریں؟ نہیں، یہ سوچنا صحیح نہیں ہے. اصل جو بورڈ کا ڈھانچہ ہے آپ اس میں دیکھیے، اس میں بریلوی بھائیوں کی بھی اچھی خاصی نمائندگی ہے. نہیں، سیاہ لوگ بھی وائس پریسیڈنٹ ہیں اس میں. ہاں میں بتا رہا ہوں. اسی لیے جو نائب صدر ہیں اس میں ہر مسلک کی نمائندگی ہے. البتہ دیکھیے ایک نیچرل بات ہوتی ہے کہ جو لوگ زیادہ اس کام میں دلچسپی لیتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ان کو ذمہ داری سپرد کی جاتی ہے. اب ابھی جو انتخاب ہوا کانپور میں، صدر کا انتخاب ہوا، تو مولانا رابع صاحب کا نام پیش کیا جو ہمارے نائب صدر ہیں، مولانا فخر الدین اشرف کچھوچوی جو بریلوی حلقے کے ہیں، انہوں نے مولانا رابع صاحب کا نام پیش کیا اور سب لوگوں نے اس پر اتفاق کیا. میں نے نام پیش نہیں کیا یا دیوبند کے کسی آدمی نے پیش نہیں کیا. تو ایسا کچھ نہیں ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے کہ آپ کے جو صدر یا جو پریسیڈنٹ ہوتے ہیں اتنے لمبے وقت تک کیوں ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اتنے لمبے وقت تک کیوں، 10 سال 15 سال 20 سال، وہاں ڈیموکریسی نہیں ہونی چاہیے؟ 1 سال 2 سال میں بدل دینا چاہیے؟ دیکھیے، یا پھر ان کے پاس مطلب صلاحیت تجربہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انہی کی مطلب رہنمائی میں کام کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیں ہر 3 سال پر الیکشن ہوتا ہے اور اگر لوگ بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں، لیکن بدلتے نہیں ہیں. لیکن بعض شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر اتنا زیادہ اعتماد ہوتا ہے، اتنا بھروسہ ہوتا ہے کہ لوگ بار بار انہی کو بنانا چاہتے ہیں. تو اس میں ان کا کیا قصور؟ نہیں، کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو ان کی شخصی صلاحیت کی بات ہوتی ہے. اچھا سر، 5-6 جو بھی پریسیڈنٹ جو گزرے ہیں بورڈ کے، مطلب طیب صاحب سے لے کے ابھی تک رابع صاحب میں، تو ان میں آپ کو لگتا ہے کہ علی میاں ندوی کے زمانے میں بورڈ زیادہ متحرک تھا یا کچھ جو ہمارے جو پریسیڈنٹ ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے میں نے آپ سے بتایا نا، بورڈ میں کوئی ایک عہدیدار، اس کا اختیار اتنا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کام ہو اور وہ نہ ہو تو کام نہ ہو.
بلکہ ہر کام کو زیادہ اختیار ورکنگ کمیٹی کے ہاتھ میں ہے، اور جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے کام ہوتا ہے۔ اب پچھلے دنوں کئی مسائل، خاص کر 2014 کے بعد سے آپ جانتے ہیں کہ ملک کا جو سیاسی جغرافیہ ہے وہ بدل رہا ہے، تو اس میں زیادہ مسائل پیدا ہوئے۔ تو اور میں پی ایچ ڈی اس لیے میں نے شروع کی کرنا اس کے اوپر پرسنل لا بورڈ پہ کہ 2014 کے بعد اخبارات میں یہ آئلی قانون کو لے کے اور پرسنل لا کو اتنا اٹیک ہونے لگا کہ مجھے لگا کہ ارے یہ تو ایک حکومت جو ہے وہ پرسنل بورڈ کو ہی نشانہ بنا کے مسلمانوں کو نشانہ بنا رہی ہے۔ جی ہاں۔ تو ایسے وقت میں جب کوئی آدمی آپ پر حملہ کرتا ہے تو آپ کا ریئیکشن بھی بڑھ جاتا ہے، آپ کی کوشش بھی بڑھ جاتی ہے، ورنہ ہر دور میں یکساں کام ہوتا رہا۔ اچھا سر، ایک اور چیز میں بتا رہا ہوں، ہم لوگ سوشل سائنسز سے یونیورسٹی کی انگریزی تعلیم یافتہ جو سسٹم ہے وہاں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، تو پرسنل لا کے اوپر میں پہلے تو ریسرچ اتنا نہیں ہوتا تھا، اب ہونا زیادہ شروع ہوا، اور مجھے پتہ ہے بہت ساری یونیورسٹی میں ہو رہے ہیں ریسرچ۔ تو میں جب ایک دو آرٹیکل جو ہوتے تھے جو انگریزی کے بڑے بڑے مطلب ریسرچ جرنل میں پڑھتے تھے، تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جیسے ہی نام آتا تھا تو لکھا جاتا میل، اٹس اے مسلم میل باڈی، مطلب اس طرح سے آتا ہے کہ یہ مردوں کی باڈی ہے، سنی مسلم میل باڈی، اس طرح کہ مطلب مردوں کی وہاں بالادستی ہے۔ تو میں حالانکہ بہت سارے مطلب جو بھی سیاسی پارٹی ہیں وہاں پر بھی مردوں کا ہی بول بالا ہے، صرف بورڈ ہی نہیں ہے، اور بھی جگہوں پہ مردوں کا ہی بول بالا ہے۔ تو اگر ان کی بات کوئی 2 منٹ کے لیے چھوڑ دی جائے اور آپ سے آپ کی ذمہ داری طلب کی جائے، تو آپ کے بورڈ کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ بورڈ جو ہے خواتین کے حقوق کے لیے سب سے آگے رہتا ہے، لیکن بورڈ کے جو اہم جو ذمہ داران ہیں اس میں عورتوں کی نمائندگی نہیں ہوتی، کوئی پریزیڈنٹ، جنرل سیکرٹری کوئی عورت نہیں ہوئی ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ دیکھیں اصل میں یہ، اب آپ بتائیے امریکہ وہاں پر بھی کوئی آج تک پریزیڈنٹ نہیں ہوا، عورت پریزیڈنٹ نہیں۔ میں نے کہا نا کہ صرف بورڈ کا ہی معاملہ نہیں ہے، یونیورسٹی میں بھی، کالج میں بھی عورتوں کی۔ تو یہ تو بورڈ کو بدنام کرنے کی سازش ہے۔ دیکھیے ایک فطری نظام ہے ہمارے سماج کا کہ عورتیں جو ہیں خاندانی نظام کو سنبھالتی ہیں، مرد باہر سماجی نظام کو سنبھالتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ تو اس لیے جو باہر کے کام ہیں اس میں عورتوں کی دلچسپیاں کم ہوتی ہیں، لیکن جو کام وہ کرتی ہیں وہ سب سے اہم کام ہے۔ لیکن یہ بات بتائیے، جب ٹرپل طلاق کے اوپر جو ہندوتوا کی پارٹی آپ لوگوں کو اٹیک کرنا شروع کر دی اور آپ لوگوں سے بات نہیں کر رہی تھی، تو میں اخبار کی کٹنگ اس کو کاٹ کے میں نے اس کو جمع کیا، اور آپ لوگوں نے لاکھوں عورتوں کو سڑکوں پہ، میں یہ نہیں کہوں اتارا یا آپ کے کال پہ اتری، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف مطلب گھر کے کام میں ہی ان کی دلچسپی؟ نہیں، دلچسپی تو ہے، یہ چونکہ براہ راست عورتوں پر اٹیک تھا اس لیے وہ آگے سے۔ لیکن شاہین باغ میں تو عورت لوگوں نے بہت بڑی سیاسی قیادت کی، تو وہ کیوں نہیں بورڈ میں قیادت کر سکتی؟ نہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ قیادت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، لیکن کسی بھی تنظیم کا، کسی آرگنائزیشن کے کچھ اصول ہوتے ہیں نا، تو اس کے تحت انتخاب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں دستور میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عورت صدر نہیں ہو سکتی، عورت جنرل سیکریٹری نہیں ہو سکتی، کہیں نہیں لکھا ہوا ہے۔ لوگ اگر منتخب کریں گے ان کو، کیوں نہیں منتخب کریں گے؟ یہ بات تو آپ مجھ سے نہیں، بورڈ کے ممبر جو ہیں وہ 301 افراد ہیں، تو آپ کو ہر ایک سے رغبت پوچھنا چاہیے۔ لیکن بورڈ میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ آئیں؟ دیکھیے بورڈ استقبال کریں گے، کیوں آئیں؟ ہاں کیوں نہیں، ضرور کریں گے، کر رہے ہیں۔ اور آپ کی بہت ساری سٹوری بھی آئی کہ بہت سارے لوگ اب آ بھی رہے ہیں۔ جی ہاں، ہماری ورکنگ کمیٹی میں خواتین ہیں، ہمارے عام جو وہ ہے اس کا میں نے مجلس عام جو ہے اس کی جو اس میں بھی عورتیں اس میں شامل ہیں، بعض کمیٹیوں کی کنوینر ہیں عورتیں، تو ایسا نہیں ہے مطلب ویلکم کریں گے۔ بالکل۔ اچھا، ایک سوال، ہم لوگ تو ساری لڑائی عورتوں ہی کے لڑ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ میں نے آپ کا آرٹیکل جو بھی پڑھا تو اس میں آپ جب آئلی قانون یعنی پرسنل لاز کی بات بولتے ہیں تو کہتے ہیں ڈیوائن۔ ڈیوائن کا مطلب یہ پرسنل لاز جو ہیں وہ اللہ کی کتاب اور سنت
جو ہے اس پہ مبنی ہے اور اس میں انسانی جو مطلب انسان جو ہے اس کو چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا، اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. جی 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 تو انسان اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا ہے. جی لیکن میں نے بہت سارے جو مسلم اسکالرس ہیں، جورسٹ جو لوگ ہیں، طاہر محمود کو لے لیجئے، باقی لوگوں کو لے لیجئے، جی جی ان لوگوں کی جو میں تحریر پڑھا تو وہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، حدیث جو ہے وہ پروفیٹ محمد کے جو لائف جو ہیں، جو ان کی سینگز تھے، ان کے جو ڈیڈز تھے، اس کا وہ کمپائلیشن ہے. لیکن جیسے ہی جورسپروڈنس آ گیا ویسے ہی انسان نے اپنے عقل کا استعمال کر دیا. اور جب انسان اپنے عقل کا استعمال اگر انسان نے کر دیا تو اس کے اندر میں ایک سے دو رائے ہو سکتی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ آئلی قانون جو ہے وہ ڈیوائن ہے، وہ ایک ضد ہے. اور ایک اور بات یہ لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں جتنے بھی لاز تھے مسلم پرسنل سے ریلیٹڈ، اس کو اس زمانے میں اینگلو محمڈن لا کہا جاتا تھا. تو ان کا معاملہ ہے کہ جو مسلم پرسنل لا جس کو کہہ رہا ہے کہ بہت ہی ڈیوائن لا ہے، وہ ڈیوائن نہیں ہے، وہ تو انگریزوں نے بنایا ہے، وہ اینگلو محمڈن لا ہے. اور بدلتے سماج کو دھیان میں رکھ کے قانون کو بدلنے میں کوئی بہت زیادہ ہچک نہیں ہونی چاہیے، اور اس کو مذہب کو سامنے رکھ کے اس میں روڑا نہیں اٹکانا چاہیے. اس طرح کے جو اعتراضات ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے 3 باتیں کہی. جی جی ایک بات آپ نے یہ کہی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ مسلم پرسنل لا پورا کا پورا قرآن اور حدیث پر مبنی ہے اور اس میں ہم کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ بات ہم لوگوں نے کبھی نہیں کہی. دیکھیے مسلم پرسنل لا کا ایک حصہ وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے صراحتاً. دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو فقہا کے اجتہاد پر مبنی ہے. جی جی بالکل. تو فقہا کے اجتہاد پر جو چیزیں مبنی ہیں ان میں تبدیلی ہو سکتی ہے، ہوتی رہی. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ 1939 کا جو قانون ہے فسخ نکاح کا، تو اس میں زیادہ تر چیز اجتہاد پر مبنی ہے. اس میں علماء نے زمانے اور حالات کے لحاظ سے بہت سی تبدیلیاں کی اور تبدیلیاں ابھی بھی جاری ہیں. لیکن بعض خاص پوائنٹ جس پر تبدیلی کا مطالبہ کیا جاتا ہے وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تو اس میں ہم ان مطالبات کو قبول نہیں کر سکتے. لیکن یہ بات ٹرپل طلاق پہ لاگو اس لیے نہیں ہو رہا ہے کیونکہ شیعہ لوگ جو ہیں ان کے، طاہر محمود صاحب کا بھی ایک مضمون میں نے پڑھا تھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ عورتوں کے حقوق کو لے کے جو شیعہ لوگوں کا جو مطلب پرسنل لاز ہیں اس میں بہت سی اچھی چیزیں ہیں. اہل حدیث کوئی کم مسلمان وہ لوگ نہیں ہیں، وہ بھی ٹرپل طلاق کو نہیں لیتے ہیں. تو آپ اس میں اسلامک جو نالج سسٹم ہے اسی کے اندر میں آپ کریٹیوٹی کیوں نہیں پیدا کرتے ہیں؟ اصل میں آپ نے میرا جواب پورا نہیں ہونے دیا. چلیے معافی چاہتے ہیں، بولیے آپ. تو ایک پوائنٹ تو آپ کا یہ تھا. جی جی چلیے بولیے. دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ یہ تو انگلو محمڈن لا کے نام سے یہ قانون متعارف ہوا. تو یہ صحیح نہیں ہے. ہدایہ اور عالمگیری وغیرہ کا جب ترجمہ کرایا انہوں نے، ٹرانسلیشن کرایا انگریزی میں، اسی کو انہوں نے قانون کی شکل میں دفعہ وار مرتب کیا. تو وہ قانون وہی قانون ہے جس کو ہم لوگ آج پرسنل لا کہتے ہیں. لیکن انگریزوں کے دور میں وہ انہوں نے اس کو مرتب کرایا اپنی عدالتوں کے لیے، اور جہاں جہاں انگریزوں کی عملداری تھی وہاں انہوں نے اس کو نافذ کیا. اس لیے اس کو نام انگلو محمڈن لا کا دیا گیا. تو آپ کے مطابق اینگلو محمڈن لا اور جو مسلم پرسنل لا بورڈ ہے یہ دونوں شریعہ اور دونوں مطلب ہولی بکس پہ بیسڈ ہیں؟ ہاں، اصل بنیادی طور پر اسی پر ان کا بیس ہے. جی جی جی. اور تیسری بات آپ نے کہی تھی کہ اس پر کیوں لوگ اتنا اصرار کرتے ہیں. کسی بھی قانون میں 2 طرح کے حصے ہونے ضروری ہیں. ایک ایسا جس میں تبدیلی نہیں کی جا سکے اور ایک ایسا جس میں زمانے کے لحاظ سے تبدیلی کی جائے. دوسرا تبدیلی کیے جانے والا قانون اس لیے ضروری ہے کہ اس میں حالات کی رعایت ہو،
اور ایک حصہ ایسا ہونا چاہیے جس میں تبدیلی کی گنجائش نہیں ہو، جیسے ہمارے ملک کے دستور میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں. تو وہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہر قانون کو بدلنے کی گنجائش ہوگی تو انصاف قائم نہیں ہوگا. ابھی آنا ہے. تو انصاف قائم نہیں ہوگا. ہماری گورنمنٹ آئے گی، ہم اپنی خواہش کے مطابق اس میں تبدیلی کر دیں گے، تو اس میں انصاف حاصل نہیں ہوگا. آپ بار بار ٹرپل طلاق کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس مسئلے میں اختلاف ہے ہمارے. ایک تو شیعہ حضرات کا اور اہل حدیث حضرات کا نقطہ نظر ہے، ایک دوسرے مسلمانوں کا ہے. احناف، مالکیہ، شوافی، حنابلہ، ان کے نزدیک طلاق واقع ہو جاتی ہے، تینوں طلاق. اب مسئلہ اصل میں یہ ہے، لوگ اپنے انداز سے سوچتے ہیں. قانون جن کے لیے ہے، کیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کسی کو منع تو نہیں کیا کہ آپ اہل حدیث مسلک پر عمل نہ کیجیے؟ ہم لوگوں نے منع تو نہیں کیا نا. لیکن جب ایک شوہر بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے اور اہل سنت کے نقطۂ نظر سے، احناف کے نقطۂ نظر سے وہ عورت حرام ہو جاتی ہے اپنے شوہر پر، تو وہ عورت خود اس بات کو پسند نہیں کرتی ہے کہ جس سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا ہے زبردستی ہم کو اس کے حوالے کر دیا جائے. جیسے میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر کسی آدمی نے طلاق میں 3 کا عدد نہیں بولا، یہ نہیں کہا کہ میں نے 3 طلاق دیا، کہا کہ میں نے طلاق دیا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے یہ بات تاکید کے طور پر کہی. ایک طلاق دینا ہمارا مقصد تھا. جیسے کوئی آدمی اپنے بچوں کو کہتا ہے پڑھو پڑھو پڑھو، تاکید کے طور پر ہوتا ہے، اسٹریس کرنا. ہاں جی ہاں. تو اسی طور پر یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو اس صورت میں اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا، ایک ہی طلاق واقع ہوگی. لیکن ہم لوگوں کے پاس عورتیں آتی ہیں کہ صاحب میرے شوہر نے کہا تو اسی طرح طلاق 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 کہا، 3 کا ورڈ نہیں استعمال کیا. اور اب وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک ہی طلاق دینے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ہمارے دل میں ملامت ہو رہی ہے کہ ہم کہیں اس پر حرام تو نہیں ہو گئے ہیں، ہماری زندگی اس کے ساتھ گناہ کی زندگی تو نہیں ہوگی. تو ایک عورت جو نہیں جانا چاہتی ہو شوہر کے ساتھ، اس مرد کے ساتھ، اور وہ یہ محسوس کرتی ہو کہ وہ گناہ میں مبتلا ہو رہی ہے، تو کیا ہم اس کو مجبور کر دیں کہ تم کو جانا ہی ہوگا؟ تو اگر کوئی اہل حدیث مسلک پر عمل کرنے والا ہو، شیعہ مسلک پر عمل کرنے والا ہو، تو کبھی لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ تم حنفی ہو جاؤ، تم اس رائے کو چھوڑ دو. اس کے لیے اس رائے پر عمل کرنے کی گنجائش. لیکن جو سمجھتی ہے جو عورت کہ ہمارے لیے اب یہ رشتہ جائز نہیں رہا، اب ہم کو اپنے آپ کو اس مرد کے حوالے کرنا ہمارے وقار کے خلاف ہے، تو ہم کیسے اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس رائے پر عمل کرنا ہوگا؟ لیکن سر میں جتنے بھی نوجوان سے ملتا ہوں، مسلم نوجوان سے بھی ملتا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس معاملے کو رفع دفع پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہوتا تو اتنا بڑا بوال نہیں مچتا. نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں. میں سمجھ رہا ہوں. آپ سڑک پر چلنے والے نوجوان سے ملے ہیں، کسی چیز میں، کسی مسئلے میں اس فن کے، اس علم کے جو لوگ اتھارٹی ہوں، ان کی بات نہ کرنا اعتبار ہے. کہ آپ دیکھیں قانون لوگوں کے جذبات سے نہیں بنتا ہے نا. تو جو جن کو اس کے بنانے کا حق دیا گیا ہے، تو انہی کے ذریعے قانون بن سکتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ سر بات کرنے کے لیے. میں بھی آپ کا بہت سارے سوالات ابھی میرے پاس ہے، پھر آپ سے ملاقات انشاءاللہ پھر کریں گے. جی آپ کے پاس تو سوالات کی پوری کتاب ہے، پوری بک ہے ماشاءاللہ، اور آپ نے اس پر بہت اچھی ریسرچ کی ہے، مجھے بہت خوشی ہے اس کی. ہم انشاءاللہ آئندہ آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. اور سر یہ اس لیے ضروری ہے کہ بہت یونیورسٹیوں میں ریسرچ ہو رہا ہے، اور اگر آپ کی بات میں وہاں تک پہنچا دوں گا تو بیچ میں جو کنفیوژن کا راستہ بہت انشاءاللہ تو وقت کی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے پاس وقت کی کچھ کمی ہے. ہم ہمارے سوال جو ہے نا بہت سارے باقی رہ گئے. پھر آپ سے ملاقات انشاءاللہ. سر تھینک یو ویری مچ بات کرنے. آپ کا بھی بہت شکریہ.